अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हम सब को इंसान और शयातीन की शर से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। टाइटल और थंबनेल से तो आप लोग को पता लग गया होगा कि आज इस वीडियो में हम लोग कौन सी सूरह के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी फजीलत को हम मज़ीद मिलके हम सब समेटते हैं। अच्छा, इस सूरत के बारे में आप सबको ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पता होगा, लेकिन अगर हम मज़ीद उसमें इजाफ़ा करें और थोड़ा बहुत अगर जो मेरे पास रिसर्च है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ तो अल्लाह ताला हो सकता है इस चीज़ का सदका जारिया मुझे सवाब मिले, और अल्लाह ताला को ये चीज़ अगर मेरी कोई नीयत पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत हम सब पर भी नाज़िल करे। अच्छा, सूरह इखलास के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। ये एक इतनी छोटी कुरान पाक की सूरत है ना, और इस सूरत की इम्पोर्टेंस लेकिन बहुत बेइंतहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। अब आप ये देखिए कि सूरह इखलास तो हम लोग डेफिनेटली नमाज में भी पढ़ते हैं। हम जो हैं दिन में उसको 5 टाइम की हमारी नमाजें हम पर फ़र्ज़ मुकर्रर की गई हैं, तो हम 5 नमाज में हम सूरह इखलास को लाजमी पढ़ते ही होते हैं, राइट। तो अब आप ये देखें कि इसी अल्लाह ताला ने इसी कितनी खुद से एक इम्पोर्टेंस बना दी है। एक्चुअली इस सूरह इखलास की जो पीछे बैकग्राउंड है ना, वो कुछ ऐसा है कि जब मुशरिकीन ने सवाल किया कि तुम अपने रब के बारे में बताओ, तुमसे मुराद मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके रब के बारे में पूछा कि अपने रब के बारे में बताओ, तुम्हारा रब क्या है, वो कैसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने डायरेक्ट हम कलाम हुए और उन पे पूरी सूरत जो है उतारी, नाजिल की और बताया सूरत के थ्रू। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद के रब के बारे में क्या बताया, तुम्हारा रब एक है, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना किसी ने उसको जन्म दिया, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का हमसर है, वो अकेला है, तन्हा है। और पूरी मतलब अल्लाह ताला ने पूरी खुद से अपने वैदानियत के बारे में इस सूरत के थ्रू जो है बताया कि सूरह इखलास की कितनी इम्पोर्टेंस है, सूरह इखलास की कितनी फजीलत है। तो इसमें सूरह इखलास की सिर्फ वहदानियत का तज़किरा है। और इवन अगर सूरह इखलास के बारे में अगर मैं आपको कुछ छोटे मोटे इसके मैं आपको फ़ज़ाइल भी बताती चलूँ ना, कहा जाता है कि अगर सूरह इखलास एक घर में पढ़ी जा रही है और एक बंदा ही क्यों ना पढ़ रहा हो ना, तो उसकी बरकत इतनी है कि जो आपके आस पड़ोस जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं ना, जो आपके नेबर्स हैं, उन पर भी सूरह इखलास की बरकत उन पर भी होती है। तो आप ये देखिए माशाल्लाह से सूरह इखलास कितनी फ़ायदेमंद सूरत है, कितनी छोटी सी सूरत है और कितनी फ़ायदेमंद सूरत है। अब इसके फ़वाइद कितने बेइंतहा हैं। अब लोग जो हैं तरह तरह की चीज़ों में फंसे होते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं। इवन कहा जाता है जो सूरह इखलास पढ़ता है ना, मतलब जो चारों कुल पढ़ता है, चारों कुल में सूरह इखलास आ गए और वो मौज़तीन वो आ गए, ठीक है ना, कुल अल काफिरून आ गया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक आ गया, कुल औज़ु बिल नास आ गया। तो कहा जाता है कि आप लोग के ऊपर कोई जादू शर के हसरात आप पर मुरतब नहीं होते, अल्लाह ताला आपको इससे अपनी पनाह में रखते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और आप देखें ना आजकल लोग कितनी कितनी प्रॉब्लम्स में, कितने जो हैं सर्कमस्टेंसेस में वो घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आप ये देखें कि सूरह इखलास पढ़ने से अगर आपको उससे निजात मिलती है, आपकी लाइफ में ईज़ पैदा होता है, तो ये है ना कमाल की सूरत, इसकी है ना फ़ायदे कितने, और छोटी सी सूरत और बरक़ात कितने ज़्यादा। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ, इसका एक छोटा सा एक वजीफ़ा वो आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि जो मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो वो चीज़ें ट्राइड और टेस्टेड की बेसिस में मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी थी, 2 रकात नफिल आपको पढ़ने हैं। तो सॉरी, ये जो पीछे बैकग्राउंड फ़ोन का म्यूज़िक बजा है ना, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अच्छा, आपको 2 रकात नफिल पढ़ने हैं एक्स्ट्रा फ़र्ज़ नमाज के बाद। अच्छा, वो फजर के बाद पढ़ने हैं, या तो ज़ोहर के बाद पढ़ने हैं, असर के बाद नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, या तो मगरिब के बाद पढ़ने हैं, या इशा के बाद पढ़ने हैं। तहज्जुद में पढ़ें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लोग मतलब तहज्जुद में पढ़ रहे हैं ना, तो मैं तो आपको बताऊं कि इसकी तो इतनी बेइंतहा ब्लेसिंग्स आप लोगों पे निछावर होंगी ना, अल्लाह ताला की इनफाइनाइट, कि आप लोग जो ना खुश हो जाएंगे। और कहा जाता है कि जो सूरह इखलास की जो बरकत की जो वसअत है ना, वो आपकी नस्लों दर नस्ल तक चलती है। मतलब उसके बारे में इतना मशहूर है, किसी और सूरह के बारे में ये चीज़ नहीं कहा गई, ये सूरह इखलास के बारे में कही गई है।
ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی تعریف ہے نہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ مطلب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ان کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ پوری دنیا کو وہ چلا رہے ہیں، پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ گیلیکسی آپ دیکھیں، یہ یونیورس آپ دیکھیں، پلانٹس دیکھیں، سٹارز دیکھیں، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں۔ جیسے کہ سن روٹیٹ کرتا ہے، مون روٹیٹ کرتا ہے، ایک آربٹ میں روٹیٹ کر رہا ہے اور وہ ایز اٹ از روٹیٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیسی ساری چیزوں کو کنٹرول کیا، مطلب اللہ تعالیٰ از دا الٹیمیٹ پاور، الٹیمیٹ سورس آف گائیڈر۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تو نعوذ باللہ کوئی مطلب اس لائف میں 1400 سال پہلے تو ہم لوگ نہیں آئے نا، تو کہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ ہم لوگ جو ہیں ہم مطلب روحانیت کا تو ہمیں کوئی علم نہیں ہے نا، جس طرح کہ جو فرشتوں کو علم ہوتا تھا، جو صحابہ کو علم ہوتا تھا، ہم تو بس انسان ہیں نا، مطلب ہمیں ایسے اشرف مخلوق کا ہی ٹائٹل دیا گیا ہے نا، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کس طریقے سے پتہ لگی، ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کے ذریعے، ہمارے پیغمبر کے ذریعے، ہمارے رسول کے ذریعے ہمیں پتہ لگی، ہمیں صحابیوں کے ذریعے پتہ لگی۔ کہ لوگوں کو کچھ نہ بھی ہے نا تو سورہ اخلاص لازمی پڑھیں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے نا کہ وہ آپ کو ہر چیز سے نجات دیتی ہے، جتنے بھی پرابلمس ہیں، جو بھی آپ جتنی بھی پرابلمس میں الجھے ہوئے نا تو وہ اچھا۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جب آپ دعا ہم لوگ جو ہے نا اکثر میں کچھ چیز کلیئر کرتی چلوں کہ ہم لوگ ہمیشہ رزق کی فراوانی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بے انتہا رزق دیں، بے انتہا رزق دیں۔ ارے میں یہ بات بھی ساتھ کلیئر کرتی چلوں کہ رزق صرف پیسہ مال و دولت نہیں ہوتا، رزق جو ہے نا بہت سی چیزوں میں ڈیفائنڈ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس آپ کے اگر پیرنٹس ہیں تو وہ بھی اٹس اے فارم آف رسک، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس آپ کے دیگر رشتے ہیں وہ بھی فارم آف رسک۔ سب سے بڑھ کے آپ کے پاس آپ کی اپنی اولاد ہے، وہ بھی الٹیمیٹ سورس آف رسک ہی ہے نا۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے مطلب چھوٹے بچے ہر انسان اپنا رسک خود ہی لے کے آتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ فیملی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں فلانا نہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ ہر مطلب مخلوق اپنا رزق خود ہی لے کے آئے تو اس کے لیے پریشان مت ہو، تو وہ بھی ایک فارم آف مطلب سورس آف فارم ہے رزق کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نا برکت مانگیے، عمر میں برکت مانگیے، زندگی میں برکت مانگیے، صحت میں برکت مانگیے، اپنے ہر کام میں برکت مانگیے۔ تو ہمیں برکت کی دعا ایکچولی کرنی چاہیے جو کہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی چلوں، بہت ایزی سا ایک بہت چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، وہ یہ ہے نا جو میں پیچھے بتا رہی تھی تو وہ پھر میں دوسری اس کے فضائل بتانے میں لگ گئی تھی، تو وہ جو وظیفہ ہے نا تھوڑا وہ آگے ہو گیا۔ تو وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کسی بھی مطلب ناٹ ہر مطلب فرض نماز کی بات ہی کرنا ہے، لیکن کسی بھی فرض کی نماز کے بعد آپ ایک ٹائم اپنا مقرر کر لیجئے کہ درود ابراہیمی، اس کی بھی میں نے آپ کو فضائل آلریڈی بتائے ہوئے ہیں، تو میں اس کا جو ہے آئی بٹن میں اس کی لنک بھی دے دوں گی۔ درود ابراہیمی کے اپنے بہت فضائل ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ آگے پیچھے اور نمبر میں درود ابراہیمی پڑھ لیں، رائٹ، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنی آپ کو آسانی ہے، لیکن جو نمبر آپ پڑھ رہے ہیں تو آگے پیچھے پڑھیں، مطلب بیچ میں آپ کو سورہ اخلاص کی پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو آپ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ 3 دفعہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے نا برکت کی دعا مانگیں۔ لٹرلی اٹ ول ورک، اور یہ میں آپ کو بالکل نا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کی فارم میں، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ کی بیس کی فارم پہ بتا رہی ہوں کہ اٹ ول ورک اینڈ اٹ ول ڈیفینیٹلی ورک۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں برکت، ہر کلام میں برکت، آپ کوئی سا بھی پیج اٹھا لو، کوئی ایک آیت مبارکہ بھی پڑھ لو نا تو اس میں بھی برکت ہے۔ تو آپ یہ سورہ اخلاص کو جتنی مطلب اس طریقے سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد ہی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ آپ دعا بھی ایسے اس یقین سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے بھی اس خوبصورت چیز سے ہی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اس چیز کا مجھے لٹرلی اندازہ ہے، کیونکہ میں نے ایسی بہت سی چیزیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طریقے سے کن چیزوں سے آزمایا ہوا۔ ہر انسان جو ہے نا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اور لائف کے چیلنجز اپ اینڈ ڈاؤن میں نا وہ ضرور جاتا ہوتا ہے، وہ فیس ضرور ہر انسان کی لائف میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اسی چیز سے آزماتا ہے جو چیز آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بلیو می، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو میری یہ بات کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ جو خود بھی اس فیس کے تھرو گزرے ہوں گے۔ تو آپ کو بس ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، اور بہت اطمینان سے پڑھنی ہے، رک رک کے پڑھنی ہے، بہت پیار سے پڑھنی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ میاں سے بات کر رہے ہیں۔
آپ یہ تصور کریں کہ آپ کعبہ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ہمیشہ نماز میں نا یہ تصور کر رہی ہوتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوں کعبہ کے آگے, اللہ کے گھر کے آگے بیٹھی ہوں, میں اللہ کے گھر کے آگے بیٹھی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے بس بات کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بچوں کی طرح مانگ رہی ہوں. جس طریقے سے ہم جب پیرنٹس سے کچھ چیز مانگتے تھے, یار ہمیں ٹکا کھانا ہے تو کھانا ہے, ہمیں باہر جانا ہے تو جانا ہے, ہمیں ہل پارک جانا ہے تو جانا ہے. ہم اپنے بچپن میں کیسے ہم اپنے پیرنٹس سے ضد کرتے ہوتے ہیں نا, ایون تو ہم لوگ ابھی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ویسی اللہ میاں سے ہم ضد کریں. اللہ میاں تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں نا, 1 نہیں 2 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 70 ایسا مطلب بہت بگ فگر ہے یہ. تو پھر آپ اللہ میاں سے اس طریقے سے التجا کریں, اللہ میاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیسٹ پاسبل وے میں اور اس چیز کو مزید بہتر بنا کے اور بیسٹ پاسبل ٹائم میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا. آپ کا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جائے گا. اچھا, میں اپنے بارے میں بتا دی چلوں, میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, خود ایک ریسرچر ہوں, اور خود میری اسٹڈیز انڈر گوئنگ ہے, تو میں خود بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں. تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے بھی چلنا ہوتا ہے. تو اگر میرے سے کوئی غلطی ہونا تو اس کے لیے آئی ریئلی اپولوجائز. اور کوئی چیز میرے علم میں آئی ایم مطلب ویلکم یو آل کہ اگر کوئی چیز آپ لوگ کو میرے علم میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی, میرا کانٹینٹ کیسا لگا, آپ کو کس کانٹینٹ میں کس طرح کی کانٹینٹ آپ کو مزید چاہیے. کہ میرے زیادہ کانٹینٹ قرآن کے بارے میں اور اسکن کے پروڈکٹس کے بارے میں یا تو ہیلتھ کے بارے میں, بیوٹی کے بارے میں ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہر جگہ سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ اسٹرگل کر رہا ہے. اگر میں یوٹیوب پہ کام کر رہی ہوں تو اٹس آلسو کائنڈ آف اے اسٹرگل نا, کہ مجھے اس کے ذریعے اپنے آپ کو فلرش کرنا ہے, میری کچھ اپنے ڈریمس ہوں گے جس کو مجھے فلفل کرنا ہے, اپنی اون پہ کرنا ہے. تو یہ بھی آپ کی فل ٹائم جاب ہوتی ہے ایک طریقے سے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ ویز میں وہ اپنا اسٹرگل کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ہر کسی کے اسٹرگل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, رائٹ. کہ اگر میرا یہ اسٹرگل ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے کامیابی عطا کریں. جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے, اللہ تعالیٰ ان کی پرابلمس کو بھی دور کریں, ان کے لیے بھی لائف میں آسانی پیدا کریں. میری لائف میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی مجھے ٹرائل اور ٹیسٹ گزار رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے سرور کرے, کامیاب کرے. تو اللہ میاں سے نا ہر کسی کے لیے ہر مومن کے لیے میں کہتی ہوں دعا کرنی چاہیے, کیونکہ مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ باری بات ہر کسی سے کہتی ہوں کہ جو مسلم ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں, اور مومن جو ہے نا اللہ کی مانتا ہے. تو آئی ہوپ آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریے گا, کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت, اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.